अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। अल अज़ीज़िया रेफरेंस जो है बिल्कुल अपने आखिरी मराइल में आ गया। सिर्फ नवाज शरीफ साहब अपनी फाइनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। 2-3 सवाल उठ गए हैं। बहुत एक्सपर्ट्स का ख्याल ये है कि ये रेफरेंस जो है ये एवन फील्ड रेफरेंस से भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ख़तरनाक इसलिए कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल और डॉक्यूमेंट्री ट्रेल्स ऐसी हैं जिसको तकरीबन ये कहा जा रहा है कि झुटलाया नहीं जा सकता। क्या इंटरप्रिटेशन ठीक है, वाकई क्या ज़्यादा ख़तरनाक है, और अगर है तो क्यों है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, शरीफ ख़ानदान सारे का सारा नैब के टारगेट पे आ गया है। नवाज शरीफ साहब पहले ही सज़ा भुगत रहे हैं, अगर जिस वक्त बेल पे बाहर हैं। उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ वो भी सज़ा भुगत रही हैं, बेल पे हैं। उनके दामाद इस पे हैं। उनके दोनों साहबजादे एब्सकॉन्डिंग हैं, मफरूर हैं कानून से। अब शहबाज शरीफ साहब भी नैब की हिरासत में है। पीछे 2 लोग रह गए थे, वो थे शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे। हमजा शहबाज पहले ही बुलाए जा रहे थे। अब आज नैब ने ज़राए के मुताबिक ECL पे रिक्वेस्ट डाल दी है, उनकी भी, हमजा की भी और सुलेमान की भी। तो एक्चुअली देखा जाए तो इस ख़ानदान में जो इस वक्त शरीफ ख़ानदान का कोई भी जो या मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है या हो सकता था या नेक्स्ट लीडरशिप, सारी की सारी नैब की जद में आ गई है। अगर ये ख़ानदान इस सिचुएशन में रहता है और अगर अल अज़ीज़िया रेफरेंस भी अब जो कुछ लोगों का ख्याल है एक्सपर्ट्स का कि ये गिल्टी वर्डिक्ट की तरफ जा रहा है, तो क्या मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत ख़त्म हो रही है? क्या इन रेफरेंस के बाद कोई फ्यूचर है इसका? इस पर भी हम बात करेंगे। और मियाँ साहब ने जो अभी जवाब दिए हैं 2-3, उसमें एक इंटरेस्टिंग जवाब है जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे बयानात को जो GIT ने पहले बयानात हमारे थे उनको हकीकत से प्रॉपर्ली रिप्रोड्यूस नहीं किया। तो क्या ये वक्त आ नहीं गया कि जो सी टेप्स हैं उन इंटरव्यूज़ की उनको रिलीज़ कर दिया जाए? खुद ही दूध का दूध, पानी का पानी अलहदा हो जाएगा। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और वेरी इंटरेस्टिंग लेटेस्ट डेवलपमेंट, वही कतरी शहजादा जिसकी बलाएँ लेते हुए पूरा PMLN का जो कुंबा था वो थकता नहीं था, आज मियाँ साहब ने उससे भी लाताल्लुकी कल इजहार कर दिया इन जवाबों में। उसका इम्पैक्ट भी ज़रा देखेंगे। लेकिन ये सारा प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको अपने पैनलिस्ट इंट्रोड्यूस करवा दूं। लेकिन पहला जो मेरा सब्जेक्ट होगा वो एक बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। अभी आज़म सवाती साहब का मसला बैठा नहीं था। उनकी जो बदमाशियां थी, उनकी जो धमकियां थी, उनका जो शहाना जलाल था जो गरीब ख़ानदान पे बरस पड़ा सारा, वो भी ठंडा नहीं हुआ था। तो अभी एक और शहजादे निकले हैं सीन पे, और वो हैं फ़िदा ख़ान, जौन से वज़ीर सियाहत हैं गिलगित बल्तिस्तान के। उनका वाक़या आपने देखा, तो उस पर ही बात करेंगे। लेकिन पहले मैं अपने गेस्ट का तारुफ करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है अरशद शरीफ, नो इंट्रोडक्शन नीडेड जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। राजा आमिर अब्बास, डिप्टी प्रोफेसर जनरल नैब। अब तो आप भी TV स्टार हैं, अब तो आपको भी, अब आप एंकर बन ही जाएँ मेरा ख्याल है, जितना TV पे आप टाइम गुजार रहे हैं। के हालात जा रहे हैं, थोड़ा अभी वेट कर लेंगे। और मुझे कोयटा से ज्वाइन किया हमारे दोस्त कामरान मुर्तज़ा साहब ने, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो फ़िदा खान साहब ने, इनको जलाल ये आया कि जब फ़्लाइट एक दिन पहले डिले हुई, फिर कैंसिल हुई, फिर दूसरे दिन गिलगित की जब फ़्लाइट लेट हुई, तो क्या इनका पैमाना लबरेज हो गया। फिर मैं बताऊँगा। अभी प्रोग्राम से कुछ लम्हे पहले मेरी चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान से ही मेरी बात हुई, उनका क्या कहना है। लेकिन पहले आप फ़िदा साहब का ज़रा देख लें एक सेकेंड। ये वेदर खराब है, एक फ्लाइट जाने के लिए वेदर खराब है, दूसरी जाने के लिए वेदर खराब नहीं है। मेरी ये हमारा तो हमारी साइड आप ऑपरेशन से बात सुने, आपकी क्या जिम्मेदारी है? मैं यहाँ पे अराइवल इंचार्ज। क्या इंचार्ज है? अराइवल इंचार्ज। अराइवल इंचार्ज। ऑपरेशन वाला कौन है? ऑपरेशन वाला हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। आप टाइम जाया ना करें, आप जाओ यहाँ से। फ़िदा खान साहब खुद ही यहाँ पे आग लगा रहे हैं। ये देखिए, ये सिचुएशन इस वक्त, ये सिचुएशन है। I'll start with you। मैं फिर बताता हूँ मेरी क्या बात हुई है। ये जब वीडियो चला है, ये जो ऑफिसर है PIA के, इनके कोई बच्चे भी होंगे, फैमिली होगी, वो जब देखते हैं इस तरह तज़हीक हो रही है, कोई धक्के दे रहा है मेरे बाप को या मेरे भाई को या मेरे मियाँ को, ये क्या ताकत का नशा होता है। और जब ताकत के नशा करके आप इस ताकत के घोड़े पे सवार होते हैं, फिर आपको ये वाली चीज़ें नज़र आती हैं। हमारे साथ माशाल्लाह पैनल में आपके दोनों वकील हैं,
جس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا گیا یہ میرا خیال ایک کرمنل اوفینس بنتا ہے جسے فزیکل اسالٹ بھی کہا جاتا ہے. اس پہ میرا خیال ہے کہ مقدمہ ہو جانا چاہیے تھا. وہاں پہ آپ نے ایس ایف کے آفیسر کو بھی دیکھا, کوئی اپنے آپ کو آفر بھی کرتا کہ جی اریسٹ کریں, لیکن کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ قانون پہ عمل کیا جا سکے. اس پہ عمل ہونا چاہیے تھا. ابھی بھی میرا خیال اے ایس ایف کے پاس ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اور جو باقی پی آئی اے کا عملہ ہے اس کے پاس یہ آپشن ہوگی کہ اس پہ باقاعدہ کیس رجسٹر کروائیں, اور نئے پاکستان میں قانون کے مطابق چلنی چاہیے ساری چیزیں, کیس ہو جانا چاہیے. ویسے سو موٹو تو لے لیا چیف جسٹس نے. اس ملک میں واحد اس وقت جو ہے نا لگ رہا ہے کہ جس شخصیت کو پتہ ہے کہ معاملات ریاست کیسے چلانے قانون کے مطابق, وہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب ہیں یا ہمارے معزز جج صاحبان ہیں. باقی آپ ایگزیکٹو کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. وہاں پہ بھی اسی طرح کا طاقت کا نشہ جو ہے نا وہ چڑھ گیا سروں کو. اور لیجسلیچر کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے کہ پچھلے 3 ماہ میں ایک گورنمنٹ بل انٹروڈیوس نہیں ہو سکا. تو میرا خیال آخری امید اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان اور آنریبل ججز ہی ہیں جو بھی کرائسس ہوتا ہے اس میں پھر قانون کے مطابق چیزیں آ کے لے کے چلتے ہیں. کامران مرزا صاحب, آپ کافی کرٹیکل رہتے ہیں سو موٹو پہ چیف جسٹس کے, کیا اس سو موٹو پہ بھی آپ کو اعتراض ہے؟ سو موٹو پہ میں کرٹیکل رہتا ہوں, میں عدالتوں کے فائدے کے لیے رہتا ہوں. مجھے چیف جسٹس کے اوپر اعتراض نہیں ہے کہ قطعاً کسی بات پہ, مگر وہ سو موٹو کے حوالے سے میرا یہ ہے کہ اس طرح سے معاملات جو ہے ایگزیکٹو کی جورسڈکشن میں ہم انٹر ہو گئے ہیں, تو لیگل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نقطہ نظر کا اختلاف ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میری ابھی کچھ لمحے پہلے جو حافظ حفیظ الرحمان صاحب ہیں چیف منسٹر گلگت بلتستان, ان سے میری بات ہوئی. میں نے کہا کیا آپ اس پہ ایکشن لے رہے ہیں؟ تو وہ بھی شریف آدمی ہیں, انہوں نے کہا ہم نے ڈسپلنری کمیٹی بنائی ہے, میری ابھی تک اس سے بات نہیں ہوئی, میں خود بڑا حیران ہوں, یہ بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں. تو لیکن بات یہ ہے, میں آپ کو تھوڑی ان کی بیک گراؤنڈ شیئر کر دیتا ہوں. یہ ڈسٹرکٹ گزر سے ایم پی اے ہوئے تھے, وہاں سے پی ایم ایل این کا کوئی آدمی وہاں سے نہیں جیتا تھا. یہ ساری وہاں 80% پاپولیشن اسماعیلی, اور اسماعیلی بڑے ہمیشہ سے امن پسند ہوتے ہیں. وہاں سے کیونکہ پھر انہوں نے آ کے مسلم لیگ جوائن کر لی, آزاد امیدوار تھے, اس بیسس پہ ان کو وزارت مل گئی. مجھے چیف منسٹر نے بتایا کہ اصل میں وہ ہوا یہ کہ یہ ایک ٹورزم کانفرنس میں گئے ہوئے تھے, تو وہاں سے بعد میں واپس آئے تو ان کے ساتھ 20 جاپنیز کوئی ٹورسٹ بھی تھے, تو وہ بھی ایک دن پہلے خوار ہوئے, پھر اگلے دن خوار ہوئے. اور یہ جو پی آئی اے کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں ویدر خراب تھا, ویدر خراب نہیں تھا, ان کے ATR کام تھا, واٹ ایور. تو میرا سوال یہ تھا تو کیا وہ جو 20 ٹورسٹ ہیں ان کو یہ سین دکھانا ضروری تھا؟ لیکن میرا آپ سے سوال بڑا سمپل ہے, کیا اس میں سپریم کورٹ نے جو ایکشن لیا ہے ٹھیک لیا ہے, غلط لیا ہے, اور کیا کرنا چاہیے سپریم کورٹ کے ایسے آدمی کے ساتھ؟ دیکھیے اس میں مطلب جو ایکشن لیے جا رہے ہیں سو موٹو کے حوالے سے, اس میں بے تحاشا ایکشن لینے کا مخالف ہوں, اس کسی پرٹیکولر معاملے کا مخالف نہیں ہوں ہرگز. اور دوسرا میری مطلب جو ریزرویشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی معیار طے کر لیجیے. اور تیسری جو ہماری ریزرویشن ہے کہ چونکہ اوریجنل جورسڈکشن میں آپ کوئی ایکشن لیتے ہیں تو پھر اس میں رائٹ آف اپیل نہیں ہے. تو ہماری جتنی باتیں ہیں وہ نقطہ نظر کا اختلاف آپ کہہ سکتے ہیں, کوئی باقی ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم کوئی اعتبار ہے, نقطہ نظر کا اختلاف کہہ لیجئے. اور دوسرا ہم اپیل کا حق دینا چاہتے ہیں, یا اپیل کا تاکہ ایک بینچ اگر کوئی اس معاملے میں فیصلہ کرے. میں جلدی سے مٹانا چاہتا ہوں because I want to come to the references, لیکن رائے صاحب ویری کوئکلی, ابھی انہوں نے ایک سرونگ اے مارشل صاحب لگائے ہیں, ارشد محمود ملک صاحب. اگر یہ کسی نے ایک ایئر فورس کے آفیسر کے ساتھ یہ دھکم پیلی کی ہوتی تو کیا چیئرمین پی آئی اے خاموش بیٹھا ہوتا, جو ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں اور ہمیں کوئی اس پہ پتہ نہیں لگ رہا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آج آفیشیل ورژن دینے کے لیے بالکل قبرستان والا سناٹا ہے پی آئی اے میں, ہمیں یہ نہیں آفیشلی بتانے پہ تیار. آف دا ریکارڈ بتایا ہمیں کہ جی پہلے ٹیکنیکل آیا تھا پلین کا پرابلم, اور پھر جناب ویدر بھی آ گئی بعد میں ایک ایڈوائزری, تو ہم نے کینسل کر دی. میرا خیال ہے وہ بھی جھوٹ ہے, کوئی ویدر ایڈوائزری نہیں تھی, ان کے ATRs ویسے ہی آج کل کم ہوئے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر ایئر مارشل کے وردی والے ایئر فورس آفیسر کو کسی نے اس طرح دھکے مارے ہوتے, کیا یہ چیئرمین ہوتا؟ اور اگر یہ چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سو کالڈ سرونگ ایئر مارشل آئے ہیں, ٹوڈے ہی شوڈ آئیدر ٹیک ایکشن اور ہی شوڈ اسٹیپ ڈاؤن. ڈونٹ یو اگری؟ آئی ٹوٹلی اگری. اور میں ایک بات یہاں کہتا چلوں کہ کاش یہ جو طاقت کا ان کو نشہ چڑھا ہے
یہ اسی طریقے سے ہم نے بہت فلائٹس دیکھی ہیں, سعودی عرب میں بھی ہوتی ہیں, ڈیلے ہوتی ہیں, وہاں کی کسی امپلائی کو, یا ہم نے امریکہ میں بھی دیکھا کہ پورے آپ کے ایکس پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے کیسے وہ جامع تلاشی لی, وہاں تو ان کو طاقت کا نشہ ختم ہوتا ہے. اور آپ نے بات کی کہ ایئر مارشل صاحب کے, ہم نے ایک ریٹائرڈ آفیسر کو دیکھا تھا یہاں پنڈی میں ہی کچھ عرصہ قبل, اس کے ساتھ کسی سارجنٹ کی کوئی بات ہوئی تھی تو کس طریقے سے ایکشن میں آ گئی تھی پوری ایئر فورس. تو اب اگر وہ اپنے امپلائی کا تحفظ نہیں کر پاتے, سپریم کورٹ تو پورے ملک کے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر رہے ہیں, ان کے پاس تو ان کے امپلائیز ہیں, اور کہاں پہ پلیس آف ڈیوٹی پہ ڈیورنگ ڈیوٹی آورز ایک شخص کو اگر آپ کریں گے تو جو ایزالٹ اپنی جگہ, اور کار سرکار کی مداخلت صرف یہ نہیں ہوتی کہ پولیس کے ساتھ کوئی مداخلت کرے تو وہ مداخلت ہوتی ہے. کہاں گیا اے ایس ایف کی کیا ڈیوٹی ہوتی ہے ایئرپورٹ پہ کہ کسی غریب آدمی کو بس عام لوگوں کو دھکے مار کے سائڈ پہ کرو. یہ اے ایس ایف کدھر گئی کہ اے ایس ایف نے ادھر آگ لگا رہے ہیں, وہ آگ لگایا ایئرپورٹ کے اوپر. اب اس پہ بھی اگر پی آئی اے کے چیئرمین نے, سول ایویشن اتھارٹی نے, جن کا یہ ایئرپورٹ ہے, ایئرپورٹ ساتھ سول ایویشن اتھارٹیز, اس کا جو ڈی جی لگے ہیں بڑے مزے سے, وہ ڈی جی صاحب کے ایئرپورٹ کے اندر آگ لگ رہی ہے, اگر انہوں نے ایکشن نہیں لیا تو دین آئی بلیو کہ یہ بات صرف وہی ہے کہ پھر سپریم کورٹ اسی لیے مجبور ہوتی ہے. یہی وہ وجوہات ہیں کہ سپریم کورٹ مجبور ہوتی ہے کہ جب یہ جو لگ جاتے ہیں یہ آ کے اپنے فرائض انجام نہیں دیتے. میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں, I want to go to the reference thing, لیکن میرا خیال ہے جو منیمم سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے کہ یہ فدا صاحب کو بلا کے پبلکلی معافی منگوانی چاہیے اس آفیسر سے, اس کے خاندان والوں سے, فار دا ہیوملیشن اور انسلٹ جو ہوئی ہے. اور جہاں تک ایئر مارشل صاحب کا تعلق ہے, ایئر مارشل صاحب میں آپ سے ڈائریکٹلی ایڈریس کر لیتا ہوں. اف یو ڈو ناٹ اسٹینڈ اپ فار یور آفیسرز دین یو شوڈ اسٹینڈ ڈاؤن. Now we come to the main subject. وہ آگے ہمارا لذیذیہ ریفرنس. کیوں خطرناک ہے یہ ارشد زیادہ؟ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ اور فنڈامنٹل چیز ہے, بینکنگ ریکارڈز موجود ہیں, اور غالباً میاں صاحب نے ایکسیپٹ بھی کر لیا کہ جو 77 آف دا پروسیڈز ہیں ہل میٹل کی, وہ پاکستان آئی ہیں, ریسیو ہوئی ہیں, اور وہ انہوں نے اپنی صاحبزادی مریم صفدر صاحبہ کو ٹرانسفر بھی کی ہیں. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں جب کویشچنز پڑھا تھا, سوری فار انٹرجیکشن, انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ مریم کو ڈائریکٹ ایک ایکس اماؤنٹ گیا ہے, وہ اماؤنٹ ابھی دیکھ لیتا ہوں, وہ 5 کروڑ 90 لاکھ کے قریب ان کو گیا. ان کا اس کا مجھے نہیں پتا, آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ. یہ اتفاق سے میاں صاحب کا پھر یہ ایک اور سوال آ جاتا ہے کہ وہ جو چیک سائن کیے, یہ کویشچن نمبر 17 ہے, جو یہ وہ اماؤنٹ ہے جو باقی دنوں نے دی ہے. انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہ اماؤنٹ ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں آیا ہے, اس کا مجھے نہیں پتا. بالکل. اس میں جو العزیزیہ کا ریفرنس ہے, اس میں والیوم 6 آف GIT ہے جس کی بیسس پہ یہ ریفرنس بنا ہے, اور یہ سارا پیسہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الراجی بینک سے ہو رہا ہے, جہاں پہ میاں صاحب کے اپنے اکاؤنٹس ہیں, اور ان اکاؤنٹ سے پیسہ ہل میٹل میں بھی آ رہا ہے جو کہ ان کے صاحبزادے حسین نواز کی ہے. وہاں سے یہ پیسہ چلتا ہے, حبیب بینک نیو یارک جاتا ہے, حبیب بینک نیو یارک سے ٹرانسفر ہوتا ہے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ لاہور کی برانچ میں, وہاں سے آگے ڈسبرسمنٹ بھی ہو رہی ہے, کچھ مریم بی بی کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے, کچھ نواز شریف کے, جو کہ 77 سے آئی تھنک 88% ہے ٹوٹل اس کے جو اماؤنٹس ان کو جو آیا ہے. اور یہ سارا 13 میں جواب ہے, اس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ 1.18 کو تقریباً 1.25 ارب روپیہ ہے جو انہوں نے ڈائریکٹلی لیا. بالکل. اور اس کا اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اتنے اکاؤنٹ میں میرے پیسے آ رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں, تو وہ جو پورا ٹریل ہے وہ اس میں شو کیے ہیں سارے بینکنگ ریکارڈ اسٹیبلش کر رہا ہے. وہ ساری چیز الراجی بینک سے شروع ہو کے ہل میٹل میں نے شو کیا ہوا, یہ سارا کوئی بینک کار تو نہیں کیا ہوا. اس کی سورس نہیں بتایا, نہیں پیسے کہاں سے ہے, الراجی میں کس نے ڈالے, الراجی میں میاں صاحب کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کہاں سے اس میں پیسے آ گئے تھے, کیوں یہ زیادہ آپ کے خیال میں کنوکشن؟ پھر میں ذرا اسی کو کہتے ہیں بے نامی ٹرانزیکشن, کہ جب آپ کسی اور کے نام پہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کا جو انکم ہوتی ہے, اس کے جو فوائد ہوتے ہیں, اس کی جو فیسلٹی ہوتی ہے, اگر ایون فیلڈ کو رکھے آپ نے ان کے نام پہ لیکن یوٹیلائز خود کرتے رہے, ابھی بھی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے انڈسٹری رکھ دی اپنے بچے کے نام پہ, آپ پبلک آفس ہولڈر تھے نہیں رکھ سکتے, لیکن وہ اماؤنٹ اور وہ پروفٹس وہ سارا آپ کو مل رہا ہے. اب اس سے سٹرونگ کوئی جو ایویڈنس ہے کسی بھی بے نامی میں, یا تو رکھا ہو نا کوئی ایک جائیداد پڑی ہوئی ہے ڈیڈ کسی کے نام پہ,
تو اس میں ثابت کریں کہ جی اور یہ بہت جائیداد قریب کے لوگ بھی اس تو میں آ رہے ہیں. اس میں ہارون پاشا کے نام پہ $52 ملین ان کے آئے ہوئے ہیں. بلکہ میں چاہتا ہوں پروڈیوسر صاحب ایک پکچر دکھائیں. اس میں ایک نام آ رہا ہے محمد حنیف خان. ایک حنیف صاحب بڑے قریبی ہیں میاں صاحب کے ساتھ, ہر آپ کو ویڈیو میں نظر آئیں گے, ڈار صاحب کے نظر آئیں گے, وہ میری طرح کے کلیئر ہیڈڈ آدمی ہیں, اور سنا ہے میاں صاحب کا کلام بڑا اچھا پڑھتے ہیں, میاں صاحب کو بڑا پسند ہے. ان کے اکاؤنٹ میں بھی 51 ملین, کویشچن نمبر 30 کا $51 ملین, روپے نہیں ڈالرز, ان کے اکاؤنٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں. یہ آپ کے اسکرین پہ اس وقت تصویر آ رہی ہے, آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں, بڑے شریف آدمی ہیں ویسے. لیکن ان کا ہارون پاشا کا پھر یہ ساری بے نامی ٹرانزیکشن یہ چل رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے بینکنگ ٹریل. اب وہ انکار تو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ سارا ڈاکیومنٹڈ ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے, یہ لا ہے بینکنگ کا بھی, کہ آپ کے پاس اگر کوئی پیسہ آیا ہے یا آپ نے دیا ہے تو آپ نے ایک چیز بتانی ہے. وہ کیا ہے مالک صاحب؟ وہ ہے کنسیڈریشن. یہ کس کنسیڈریشن کے اگینسٹ آپ نے لیا یا دیا. کوئی پیسہ وداؤٹ کنسیڈریشن نہیں ہوتا, کوئی کسی کو پیسہ ایسے نہیں دیتا. اب کنسیڈریشن پہ اگر وہ خاموش ہو جاتے ہیں تو دس وڈ ڈیفینیٹلی میک دس کیس ویری اسٹرانگ کہ آپ نے کنسیڈریشن تو بتائی نہیں کہ جی فار دس ریزن میں نے یہ پیسے لیے تھے یا دیے تھے. تو اٹ سیمز اس میں جو ایسے ڈکلریشن میں گفٹ کے طور پہ شو کیا گیا کہ حسین نواز نے یہ گفٹ کیا ہے والد صاحب کو, اور حسین نواز نے یہ گفٹ کیا اپنی بہن کو, جو کنسیڈریشن کے طور پہ وہ گفٹ تحفہ دکھا دیا. تو فیملی افیکشن میں آپ کو کیا پرابلم ہے ارشد شریف؟ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. جے آئی ٹی نے ساری چیز میں نہیں گفٹ کیا تو آپ کو کیا حسد ہے, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو سورس آف فنڈز بتا دیں کہاں سے. ان کے بچے اس کم عمری میں اتنے امیر نہیں ہوئے نا, وہ بچوں. اچھا میں اب ذرا کامران کے پاس جا رہا ہوں. کامران صاحب یہ میں چاہتا ہوں پہلے آج ایک اور انٹرسٹنگ جو کل ڈیولپمنٹ ہوئی, جس طرح میاں صاحب نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا قطری شہزادے سے, لیکن اس سے پہلے قطری شہزادہ کتنا امپورٹنٹ تھا پی ایم ایل این کے پولیٹیشینز کے لیے, میاں صاحب کے لیے تو تھا, لیکن باقیوں کے لیے بھی کتنا امپورٹنٹ تھا. ذرا وہ ایک سیکنڈ ایک چھوٹا سا کچھ کلپس دیکھ لیں تاکہ وی کین کم بیک ٹو دا سبجیکٹ. قطری شہزادہ بھی آئے گا اور پشاوری شہزادہ بھی آئے گا, سارے آئیں گے عدالت کے اندر, کیونکہ عدالت جو ہے سپریم ہے. پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ قطری شہزادہ بھاگ جائے گا, لیکن اب تو الٹا ہے, قطری شہزادہ پیچھے پیچھے, جے آئی ٹی آگے آگے بھاگ رہی ہے. آپ کو قطر جانا ہوگا, ورنہ اس رپورٹ کو تسلیم کرنے میں ان کے شدید ترین تحفظات ہوں گے. قطر کے سابق وزیر اعظم کو تفتیش کا حصہ نہ بنایا گیا تو ہمیں جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. اگر ان کو ان کی شہادت کو اوائڈ کیا گیا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ایک کمپرومائزڈ رپورٹ ہے جے آئی ٹی کی. یہ ایک دم اتنا ڈسٹنس قطری شہزادے سے لوگوں کو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے, آپ کو بھی لگ رہا ہے؟ بالکل لگ رہا ہے. اس میں ایسا ہے کہ اس کے 3 پہلو ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ 342 کا جو سٹیٹمنٹ ہے, یہ وہ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو مٹیریل جو کلیکٹ کیا ہے پراسیکیوشن نے, جو پروڈیوس کیا ہے, جو پہلے انویسٹیگیشن میں کلیکٹ ہوا تھا اور ٹرائل میں پروڈیوس ہوا ہے, وہ سارا پٹ کرنا ضروری ہے. اگر آپ پٹ نہیں کریں گے کوئی مٹیریل تو وہ اس کے خلاف یوز نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات, جو سٹیٹمنٹ میں جو جواب آ رہے ہیں اور بظاہر کنٹراڈکٹری آ رہے ہیں, یہ کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس جو ہیں اس کے 3 پہلو آپ لیجئے گا. ایک اس کا لیگل ہے اور 2 جو ہے نا باقی ریمیننگ جو ہیں وہ اخلاقی اور سیاسی ہیں. جو لیگل پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملزم جو ہے وہ ڈیفنس جو ہے چینج کر سکتا ہے, ایون کنٹراڈکٹری ڈیفنس بھی لے سکتا ہے, اور لا اس کو اس کے لیے پرمٹ کرتا ہے. باقی رہ گیا اخلاقی پہلو یا سیاسی پہلو. اخلاقی طور پہ ان کو اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے یا سیاسی طور پہ کیا نقصان ہو رہا ہے, یہ ایک الگ سے بحث ہے, اور اس کا یقیناً اس باتوں کا نقصان ان کو ہے. چلو مجھے یہاں پہ ایک بریک, لیکن ناظرین بریک کے بعد آ کے میں یہی بات کروں گا کہ اگر لیگل, خیر یہ تو ہمیں اب تک اندازہ ہو گیا کہ سیاسیات کا ہماری سیاست کا اخلاقیات سے بڑا تھوڑا تعلق ہے. جب کسی نے کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے وہ کہتا ہے وہ تو سیاسی بیان تھا. ایون نواز شریف صاحب نے بھی اب سانس یہ لیا کہ جو میں نے تقریر کی ہے ہاؤس کے اندر, وہ آرٹیکل 66 کے تحت آپ اس کو نہیں استعمال کر سکتے, اس کو ایز ایویڈنس نہیں لے سکتے. لیکن کل تک ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس ملک کا سب سے جو مقدس ہیلوڈ گراؤنڈ ہے وہ پارلیمان ہے, اور پارلیمان جو سی ہے اٹس لائک اے ٹیمپل آف ڈیموکریسی. جس نے وہ جہاں لفظ ہیں وہاں جھوٹ کوئی نہیں بولتا, لوگ سچ بولتے ہیں. لیکن آج اس ملک کے 3 ٹائم کے پرائم منسٹر ہمیں کہتے ہیں وہاں پہ جو میں نے بولا ہوا ہے وہ اس کا مجھے ذمہ دار نہ گردانے, کیونکہ لیگلی میں اس میں کورڈ ہوں.
اس پہ اور آ کے بات کریں گے کہ یہاں لیگلی کون کتنا کورڈ ہے اور اخلاقی طور پہ کون کتنا ننگا ہے. اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. چلیں جی، ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. راجہ صاحب، کامران صاحب کی آپ نے بات سنی اور میرے لیے کامران مرزا کا یہ کامنٹ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ کامران مرزا بڑے لیگل معاملوں میں بڑا ڈسپیشنیٹلی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا جس طرح اکیوزڈ از دا لاس فیوریٹ چائلڈ، تو یہ ہمیشہ اس اینگل سے کرتے ہیں. آج انہوں نے بھی کنسیڈ کیا ہے کہ یہ چیز ہرٹ کر رہی ہے، یہ جو قطری والا سارا سین ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا 2009 کا جب فیصلہ ہوا تھا، جون 26 2009 کو، جو لاہور کے ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ نے ہیلی کاپٹر کیس میں بری کیا تھا میاں صاحب کو، اس میں تھے عبد الرحمن بن ناصر التھانی آف قطر. جی یہ اس قطری شہزادے کے بھی قریبی عزیز ہیں اور بہت 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 کلوز وہ تعلق تھا. تو تب انہوں نے بیل آؤٹ کیا، اب انہوں نے پھر بیل آؤٹ کے لیے گھس گئے. یہ جو اتنا بڑا کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ میں جو یہ ڈسٹنس ڈالا ہے، اس کا کیا مطلب کہ ایون فیلڈ کیس کے بعد انہوں نے ریلائز کیا ہے کہ لیگل ٹیم نے کہ وہ ہماری ریلائنس غلط تھی، ہم نے جو پورا تکیہ کیا قطری والا وہ الٹا پڑ گیا ہمیں؟ میرے خیال میں تو مالک صاحب انہوں نے ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کیا، انہوں نے کہا اپنا کانٹراڈکٹری ڈیفینس آپ لیگل لے سکتے ہیں، اس کا اخلاقیات سے تعلق نہیں، قانونی جان بچانے سے تعلق ہے. ہاں جی، اب اس کا جو یہ ہوگا ایون فیلڈ کی حد تک نہ چلیے. میں سمجھتا ہوں یہ جس دن سے سپریم کورٹ میں انہوں نے قطری خط انٹروڈیوس کرایا ہے، اس دن سے ہی انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ اس نے ہمیں بہت نقصان دیا، اور اب انہیں یہ واقعی ہی ریئلائز ہوا ہے کہ یہ جو آج انہوں نے سٹانس لیا ہے، اگر یہ اس وقت لیتے اور اس کو انٹروڈیوس ہی نہ کراتے تو ایک بڑی سٹرونگ فوٹنگز پہ تھے. اب انہوں نے لے لیا کہ جی ٹھیک ہے، اخلاقی ان کا جو بھی ہے، انہوں نے کہا کہ جی کورٹ میں میرا اس سے تعلق نہیں، 342 کی سٹیٹمنٹ دے دیے. لیکن اس کے پیرالل ایک اور کیس چلا جو ڈیسائیڈ ہو گیا، اس میں بھی 342 کی سٹیٹمنٹ ہوئی. اگر اس 342 کی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ اگر کہا، ابھی مجھے یاد صحیح طریقے سے نہیں آ رہا کہ اس میں ان کا سٹانس کیا تھا، کیونکہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس کو بلا لینا چاہیے تھا، اس کا ایویڈنس ریکارڈ کرنا چاہیے تھا. پروڈیوسر صاحب ذرا دیکھیں جو ایون فیلڈ کے اندر جو ان کا 342 کا بیان تھا، اس میں قطری لیٹر پہ کیا سٹانس ہے؟ وہ کراس ایگزامینیشن بھی جو تھا اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ جی آپ نہیں گئے ادھر قطر، آپ اگر وہ ایمبیسی نہیں آ رہے تھے تو آپ ان کے گھر پہ چلے جاتے. اگر اس قسم کی چیزیں وہاں بلال چودھری نے کہا نا آپ قطری شہزادہ پیچھے پیچھے ہے، جے آئی ٹی آگے آگے بھاگ رہی ہے. اب یہ چیزیں جو ہے اب اس سٹیج پہ آ کے انہیں شاید فائدہ نہیں دیں گے، اور یہ بے شک فائدہ کے بات نہیں ہے. فائدہ میاں صاحب کو صرف ایک چیز نے دینا ہے، فائدہ دینا ہے کہ یہ منی ٹریل بتائیں گے اور سورس کہ یہ کہاں سے ہم نے یہ جدہ پہنچا یا پیسہ دبئی سے اور کیسے یہ فیکٹری بنی. اس کے علاوہ چاہے قطری کا خط ہے، یہ آلریڈی سپریم کورٹ نے ڈسکارڈ کر دیا، ایون فیلڈ نے ڈسکارڈ کر دیا. اب صرف یہ ہے کہ جی یہ ایک خام خواہ سے ایک سٹیٹمنٹ وہ بنا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. 342 کا ویسے بھی فائدہ نہیں ہوتا. 342 سمپلی یہ ہے کہ یہ آپ کے خلاف یہ چیزیں دوران ٹرائل کورٹ میں ریکارڈ کی گئی ہے، آپ کیا کہتے ہیں. اب انہیں جو اصل چیز ہے، انہوں نے کہا کہ جی حسین نے، انہوں نے کہا وہ فلور آف دی ہاؤس پہ جو میں نے سٹیٹمنٹ دی تھی وہ حسین نے مجھے کہی تھی. اب اگر انہوں نے یہ بات پچھلے میں نہیں کی اور اب آ کے انٹروڈیوس کرتے ہیں تو یہ چیزیں پھر بھی کورٹ نے دیکھنی ہے کہ جی یہ کیا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بعد میں انہوں نے سوچا اور بعد میں اس کو لے کے آئے ہیں. یہ ٹیکنیکلی ان کو ایشوز ہوں گے. اچھا، میرا نہیں خیال کسی نے اتنا کام کیا ان کیسے میں جتنا یو ہیو ڈن اٹ. ڈے 1 سے سٹوریاں توڑنے سے لے کے پھوڑنے تک، ان کو ایلیبریٹ کرنے تک. کویسچن 72 72 نمبر جو سوال ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس میں انہوں نے بات کی ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ جی گلف سٹیل تھا 75% اس کا طارق شفیع کے نام پہ تھا، پھر انہوں نے بیچ دیا، الحالی آیا تو ان کے پاس 25% رہ گیا. وہ تب انہوں نے بیچا کتنے کا؟ 21 ملین درہم کا. پھر وہ آ گیا، پھر بعد میں جو اپنا باقی 25% تھا وہ انہوں نے بیچ دیا 12 ملین کا. لیکن بی سی سی آئی کو 36 ملین تو صرف بی سی سی آئی کو دینے تھے. تو وہی وہیں بحث ہوگی کہ وہ کون سا پیسہ گیا لذیذیہ میں. کیا از دس کویسچن 72 یہ ہے کرکس اس پورے مقدمے کا اور یہیں سے تباہی شروع ہونی ہے؟
کل کہانی جو کنسٹرکٹ کی گئی تھی، اور اس میں اگر ڈیپر پروب میں جائیں کہ یہ کس نے یہ کہا تھا کہ جی اس طرح کے معاہدے آپ بنا کے پیش کریں، قطری خط بنا کے آپ پیش کریں، تو اس میں کچھ وکلا کے لائسنسز بھی شاید کینسل ہونے چاہیے تھے، لیکن وکلا کیوں نہیں، لیکن مجھے یاد ہے، نام لے لیتے ہیں اکرم شیخ صاحب کے، لیکن انہوں نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ مجھے تو جو چیزیں میرے موکل نے دی ہیں میں نے آگے دی ہیں. آئی تھنک سو، لیٹر کس نے، موکل نے تو تیار نہیں کیا ہوگا نا اس طرح سے، کسی نے اس کو ہیلپ کیا ہوگا موکل کو تیار کرنے کے لیے، کسی کے دفتر میں تیار ہوا ہوگا وہ لیٹر. وہ ڈیپر پروب میں ہم گئے نہیں کیونکہ یہ والا زیادہ بڑا ایشو تھا. یہ پوری کہانی، اور یہی سپریم کورٹ میں جب پروسیڈنگز بھی چل رہی تھی، سوال یہ ہے کہ یار یہ کون سے 12 ملین درہم تھے، یہ کون سا پروفٹ تھا، who will buy this crap for this much millions of dollars. اور یہ سوال آئی تھنک جسٹس گلزار نے کیا تھا. I precisely remember he was sitting like this and he came forward, Mr. Salman, who would buy this crap for this much millions of dollars. جسٹس گلزار کا یہ سوال تھا. تو جو آپ کا کوشچن نمبر 72 ہے اس کی بڑی ڈیٹیلز اس میں پاناما ججمنٹ میں جسٹس آصف سعید کھوسا، جسٹس گلزار اور دیگر ججز نے اس پہ بڑی ڈیٹیلڈ اپنی ججمنٹ دی ہوئی ہے. لیکن اس میں ایک سب سے اہم چیز العزیزیہ میں ہے. آپ کو یاد ہوگا حبیب بینک لمیٹڈ پہ فائن ہوا تھا نیو یارک میں منی لانڈرنگ پہ، اور اس میں جو 4 فیکٹرز میں تھے اس میں آپریشنز بند بھی کر دی انہوں نے، آپریشنز بند بھی ہوئے، اور اس میں جو ملینز آف ڈالر فائن ہوا تھا اس میں ایک جو ریزن تھا وہ ایک پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن تھا. تو تحریک انصاف کی حکومت ہے، فائنانس منسٹر اسد عمر صاحب بیٹھے ہیں، کیوں نہیں پوچھتے گورنر اسٹیٹ بینک سے کہ جناب یہ منی لانڈرنگ کا جو اتنا فائن لگا تھا یہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن کون تھا؟ کیوں نہیں قوم کو بتاتے کہ یہ کس کی وجہ سے یہ اتنے ملین ڈالر کا فائن پاکستان کے ایک بینک کو لگا تھا؟ العزیزیہ سے آپ کو نکل آئے گا، پیسہ شاید آیا تھا، لاہور ہی آ رہا تھا، یہی وہ الراجی بینک، ہل میٹل، نیو یارک، وہاں سے لاہور، اسٹینڈرڈ چارٹر، پورا ٹریل ہے آپ کے پاس اس کا، اور آپ کے بینک کو اتنا فائن ہو گیا. پی ٹی آئی حکومت کیوں یہ چیزیں سامنے نہیں لا رہی؟ گورنر اسٹیٹ بینک کیوں نہیں لا رہی یہ چیزیں سامنے؟ اور جو وہ ایشو بنا ہوا ہے، جو ریویو ان کا آیا ہوا تھا، ریویو تو نہیں، جو نیب کا ایڈمٹ ہوا ہے کیس، جو بیل چیلنج کی ہوئی ہے، اس میں لارجر بینچ کی بات ہوئی ہے. تو کیا وہ لارجر بینچ کیا ہوگا؟ فل کورٹ ہوگا، 5 بندوں کا بینچ ہوگا، کیا واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن آن دیٹ، اور کب تک ہوگا وہ؟ اس کی ڈیٹ تو دے دی ہے، میرے خیال 12 سپٹمبر ہے as far as I can recall. ڈسمبر، سوری 12 دسمبر جی وہ ہے. اور لارجر بینچ ابھی آنریبل چیف جسٹس دیکھیں گے کہ انہوں نے 5 ججز کا بنانا ہے، 4 کا بنانا ہے، کیونکہ 3 کا تو آلریڈی ہے. تو obviously اگر لارجر ہوگا اس سے زیادہ 7 تک جاتے ہیں. دس از کامران صاحب یہ ایک بڑا خطرناک پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ کیونکہ ایک فارمر پرائم منسٹر کے خلاف بینچ آ گئی ہے، اپیل آ گئی ہے، تو سپریم کورٹ نے بھی لارجر بینچ بنا دیا. اگر یہ بات ہوتی ہے کہ جی یہ انیوژول تھا، 40 صفوں کا فیصلہ ایک بیل اپلیکیشن پہ، اور کورٹ نے اپنا مائنڈ دیا، پھر سپریم کورٹ نے کچھ ایسے کامنٹس دیے کہ لوگوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے. اب اس کی بیل ہیئرنگ جون سی ہے، اس کی کنفرمیشن کی یا کینسلیشن کی، اس کے لیے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ. یہ ماضی میں کبھی ہوا ہے کہ ایک بیل کے معاملے میں لارجر بینچ بنے؟ ہوتا نہیں ہے، مگر اس میں کچھ چونکہ یہ کیس اہم ہے، اس کی نوعیت جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس میں پورا ملک جو ہے پھر انوالو ہو جاتا ہے، سارے ملک کی دلچسپی ہوتی ہے ہر آدمی کی. تو اس لیے انہوں نے شاید اس میں بڑا بینچ بنا دیا ہے، اور بنایا تو اب تک نہیں ہے، بڑا بینچ بنانے کی بات کی ہے لیو گرانٹ کر کے. مگر اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ 12 دسمبر سے پہلے 12 دسمبر کو وہ کیس فکس ہے، اور اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ یہ 2 ریفرنسز کا فیصلہ آ جائے گا. اور دوسرا آپ کے خیال میں یہ 1 ڈے ہیئرنگ ہی ہوگی جو سی ہے 12 دسمبر کا، اٹ ول بی اے 1 ڈے ہیئرنگ؟ دیکھیے بیل میں ٹائم کتنا لگتا ہے، یہ تو چلے اس میں بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں نا، تو ایک آدھ دن جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں. ویسے ہمارے جیسے وکیل ہوں تو پھر گھنٹہ بھی نہیں لگتا. آپ جیسے وکیل جو ڈیڈلی وکیل ہوتے ہیں. چلے میں یہاں بریک لیتا ہوں. لیکن ناظرین یہ سے باتوں سے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو نومبر ہے لگ رہا ہے بڑا بھارا مہینہ ہے شریف خاندان کے لیے، اور کانسیکوئنٹلی مسلم لیگ کے لیے بھی. آ کے ذرا بات کرتے ہیں جو حالات جا رہے ہیں اور کوئی اتنی پرومسنگ نہیں ہے. جیسے میں نے لاسٹ پروگرام میں کہا تو بہت سے لوگوں نے تنقید بھی کی. میں نے کہا جو گیم آف تھرونز دیکھتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے دا ونٹر از کمنگ، اور لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کا اٹس اے لانگ اینڈ ہارش ونٹر. تو اگر یہ لانگ اینڈ ہارش ونٹر شروع ہو گیا اس نومبر کے اینڈ سے پہلے، تو کیا وی آر گوئنگ ٹو سی دا بگننگ آف دا بریک اپ آف جو نواز ہولڈ ہے خاندان کا مسلم لیگ کے اوپر، کہ یا یہ ابھی قائم رہے گی اس بریک کے بعد؟
ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. اچھا میں جا تو پولیٹیکل پہ آ رہا تھا ارشد, لیکن ایک سوال میرا رہ گیا اس پہ. کویشچن نمبر 66, اس کا سوال کا جواب دیتے ہوئے میاں صاحب نے کہا, جو میں شروع میں بھی کہا تھا, جے آئی ٹی ناٹ کریکٹلی مینٹین اور ریپروڈیوس اسٹیٹمنٹس, کہ نہ انہوں نے ہمارا ریکارڈ مینٹین کیا نہ انہوں نے ریپروڈیوس کیا, تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ٹیپس ریلیز ہو جائیں آفیشیلی؟ اور اس میں تو حکومت تھرو اٹارنی جنرل سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کر سکتی ہے ان رائٹنگ کہ جناب دیز ٹیپس شوڈ بی میڈ پبلک, اور آرٹیکل 19 بھی ہے فریڈم آف انفارمیشن کے تحت اٹارنی جنرل صاحب کو وہ پبلک کرنی چاہیے. یہی تو پی ٹی آئی ڈیمانڈ کرتی رہی ہے جب اپوزیشن میں تھی کہ یہ پبلک ہونی چاہیے. اب حکومت آپ کے پاس ہے, اٹارنی جنرل صاحب کو پی ایم صاحب ڈائریکٹ کریں کہ ٹو موو این اپلیکیشن ان دا سپریم کورٹ اینڈ میک دیس پبلک. اس میں تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, از اٹ دس سمپل؟ اگر یہ بحث ہی ختم ہو جائے کہ جی وہاں پہ نہیں کہا, وہاں پہ ہمیں پتہ لگا کہ 2.5 گھنٹے بڑے میاں صاحب نے اپنے خالو کو پہ یاد کرنے میں لگا دیے, اور 2.5 گھنٹے بعد ان کو یاد آیا کہ یہ شخص تو میرے خالو تھے, تو یہ جو ٹیپس ہیں کیا یہ ریلیز پبلک ہو سکتی ہے تاکہ پتہ لگ جائے یہ ریکارڈ مینٹین صحیح ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ میاں صاحب نے تو آج بڑا اسپیسیفک چارج لگایا اپنے جواب میں. اس میں ایسے ہے کہ یہ ٹیپس جو ہے یہ ماڈرن ڈیوائس سے لی گئی ہیں, تو آرٹیکل 164 ہے قانون شہادت آرڈر کا, اس میں یہ پرمیزیبل ہے. کل اگر فرض کر لیجئے کہ نائب یہ درخواست دے دے آرٹیکل 164 کی کہ یہ سٹیٹمنٹس جو ہے نا ہم نے ماڈرن ڈیوائس سے لی تھی اور ہم اس کو ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے پرمیزیبل ہے. چلیں زبردست. اب آ جائیں جو ہم بات کر رہے تھے, یہ جو چودھری نثار نے ابھی تک اوتھ نہیں اٹھایا, کیا انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے سزائیں ہو جائیں, دین آئی شوڈ بی دا لاسٹ مین اسٹینڈنگ, پھر میں آؤں تو لوگ کہیں واہ 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 جی ہن پی ایم ایل این ایک نوا لیڈر لب گیا, کہ وہ تو عباسی صاحب کا بھی اب اسٹیک بڑا اسٹرانگ ہے, ایکس پرائم منسٹر بیٹھے ہیں. میرے خیال شاہد خاقان عباسی صاحب زیادہ اسٹرانگ کنٹینڈر ہیں فار لیڈرشپ آف پاکستان مسلم لیگ نواز, کیونکہ جس طرح سے, اور آپ نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں بھی بتایا کہ اب سلمان شہباز, حمزہ شہباز, ان کے نام بھی سیل پہ ڈالے جا رہے ہیں, اور لگ یہ رہا ہے کہ شہباز شریف کے معاملے میں نیب ابھی تک ایویڈنس کے لیے جس کو کہتے ہیں فشنگ اراؤنڈ, وہ والا کام ہو رہا ہے, اور جس سے کہ اپوزیشن کو یہ موقع بھی مل رہا ہے ایک سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کا الزام نیب پر لگائے, جس میں جب اپوزیشن یہ والی بات کرتی ہے تو وہ نام بھی لیتی کہ دیکھیں علیم خان کا کیس ہے, زلفی بخاری کا, اور زلفی بخاری کا آج کیس آنریبل چیف جسٹس نے ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے, ان کے بڑے مزدار کامنٹس ہیں آج اس پہ میں آتا ہوں. لیکن جو آپ نے بات کی تھی نا کہ جو سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کی اپرچونٹی کیسے اپوزیشن کو ملتی ہے, ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں راجہ عامر عباس صاحب, نیب میں رہے, ان کو سارا پروسیس پتہ ہے. پہلا نوٹس ان صاحب کو ایشو ہوا تھا 28 فروری 2018, 20 نومبر کو 9 ماہ ہو جائیں گے, انکوائری سٹیج سے یہ آگے نہیں گیا. 5 غالباً زلفی بخاری کا, آپ کے دوست ہیں اس لیے 5 ان کو نوٹسز جاری ہوئے, آپ کے دوست ہیں اس لیے وہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. وہ ان کے بہت سے ایسے دوست ہیں, اور یہ پائے گئے ہیں کہتے ہوئے کہ جی میری پنڈی بھی بات ہوگی اور ریلیونٹ کوارٹرز میں یہاں بھی کہیں بات ہوگی ہے. تو نیب پنڈی میں جو اشخاص بیٹھے ہیں انہوں نے غالباً عرفان منگی صاحب جنہوں نے کافی شہرت کمائی تھی, جے آئی ٹی فیم, انہوں نے ابھی تک اس میں آگے انویسٹیگیشن پہ بھی موو نہیں کیا. اب یہ چیئرمین نیب کو دیکھنا چاہیے, جو اتنے بڑے بڑے پریس ریلیز ہمیں دیے گئے تھے کہ جی اتنے ٹائم میں انکوائری ہوگی, اتنے میں انویسٹیگیشن ہوگی, اور اتنے میں ریفرنس فائل ہوگا. یہ وہ کیس ہے جس میں کہ منی ٹریل ابھی تک دیا نہیں گیا, 9 ماہ ہو گئے ہیں, اور اس میں انکوائری سے آگے گیا نہیں. اور 29 اگست کے بعد سے دوبارہ کسی نے نیب پنڈی میں زحمت نہیں کی کہ ان کو بلائیں یا ان کے والد کو بلائیں کہ جناب آپ منی ٹریل دیں, کیونکہ حکومت بن گئی تھی. سپریم کورٹ نے فارغ کر دینا ان کو بھی. وہ سپریم نہیں, سوال وہ ڈیول نیشنلٹی والا جو ہے نا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ اس میں کیس ہے. آپ کے پروڈیوسر سجاد بھٹی صاحب بڑے ایفیشینٹ آدمی ہیں, انہوں نے مجھے نوٹیفیکیشن دکھایا تھا, ابھی میں دفتر آتا کہ جی 17 سپٹمبر کو نوٹیفیکیشن ہوا زلفی بخاری کا, اور اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 15 اکتوبر 2018 کو ایک پٹیشن فائل کی, جس میں یہ پہلے پیراگراف میں ایڈمٹ کرتے ہیں کہ میں برٹش نیشنل ہوں, جس کا مطلب کہ جس وقت ان کو, اور نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے ود دا اسٹیٹس آف اے اسٹیٹ منسٹر. مل سکتا آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی لیٹسٹ جورسپروڈنس 2012 آنورڈ جتنی ہے ڈیول نیشنلٹی بہت کلیئر ہے. اور ابھی ریسنٹلی 7 ممبر بینچ جس کا چیف جسٹس ثاقب نثار بھی حصہ تھے, غالباً سعدیہ عباسی اور ہارون اختر کو فارغ کیا گیا ڈیول نیشنلٹی پہ. تو وہ والی چیز بھی آ رہی ہے. اب اس پہ سوال آتا ہے عمران خان صاحب پہ کہ ایز چیف ایگزیکٹو جو سوال آج بھی اٹھا کہ جی اپنے دوست کو وہ پروٹیکٹ کریں گے, یا کہ جو باتیں وہ ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے کہتے آئے, اور پھر آج بھی انہوں نے غالباً کالمنسٹ کو کہا کہ جی ہم سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو منوان امپلیمنٹ کریں گے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا کہ ہٹلر کی اور نیپولین کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا. تو
تو اگر وہ ملک کے لیے صحیح فیصلہ کر لیتے ہیں آپ اس کو یو ٹرن کہیں گے, میں کہوں گا کریکٹیو ججمنٹ ہے, آپ اس کو اور الفاظ بھی ہیں اس کے لیے کافی سارے, ہپوکریسی میں بھی آتا ہے, کال و فیل کے تضاد بھی کہتے ہیں, کچھ لوگ کورس کریکشن بھی کہتے ہیں اس کو. ویسے آئی وڈ تھنک کہ کورس کریکشن ہونا چاہیے, ایگو نہیں بننا چاہیے. مثلا اگر عثمان بوزدار پہ, اگر یہ عثمان بوزدار صاحب پہ بھی یو ٹرن لے لیں تو پنجاب کے لیے اور ملک کے لیے بہتر ہوگا. اس پہ سوال اس سے زیادہ بڑا اٹھتا ہے جو آپ آرٹیکل 66 کی فلور آف دا اسمبلی پہ بات کرتے ہیں, یہ اس سے ملتی جلتی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ سوال ہوا نے کہا جی نواز شریف نے تو جھوٹ بولا, میں تو یو ٹرن لے رہا ہوں. جب ایک لیڈر, اور اس میں ججمنٹس ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں, جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی پاناما کیس میں آپ ججمنٹ اٹھا لیں کہ لیڈر کا آنیسٹ ہونا کتنا ضروری ہے. اس یو ٹرن کی سٹیٹمنٹ سے آج آپ نے پوری قوم کو میسج دیا کہ جی میری کسی بات پہ آپ اعتماد نہ کریں, حالات کچھ بھی مشکل آئیں گے یا دیوار آئے گی تو میں اس پہ یو ٹرن ماروں گا یا جو مرضی بھی کروں گا, اور اس کی جسٹیفیکیشن نہیں کہ ڈونٹ بلیو می. ایک ایشو اور تھا لیکن ایک وقت نہیں ہے, میں اس پہ بھی ذرا کرنا چاہ رہا تھا. جی وزراء کے بیانات کی بات ہوتی ہے, افتخار درانی صاحب نے کا جو ایشو چلا اور جب ایس پی طاہر صاحب کی شہادت ہوئی اس پہ جنہوں نے وی او اے سے بات کی, میں چاہ رہا ہوں وہ کلپ سن لیں کیونکہ آج ایک وزیر نے پہلے وہ پھر یہ فدا خان کہ اتنے سیریس سبجیکٹ پہ جس طرح وہ سارکاسٹکلی بات کر رہے تھے اور بعد میں جس طرح ایگ آن دا فیس والی بات ہوئی جو شرمندگی اٹھانی پڑی. اگین میں دیکھ رہا تھا آج بھی پی آئی اے کے افسر میں مجھے یہی فکر تھی کہ اس کی فیملی کے ساتھ کیا گزری ہے, اور ایک فیملی جس کا گھر کا بڑا اغوا ہوا اور منسٹر آ کے کہ مجھے تو پتہ ہے پشاور میں بیٹھے ہیں, آپ نے ان کو ایک فالس ہوپ دی اور پھر 24 گھنٹے کے بعد میت آ جاتی ہے. اس پہ کوئی نہیں بول رہا گورنمنٹ میں بھی, نہ عمران خان صاحب نہ کوئی اور. میں چاہ رہا ہوں آپ جلدی سے چلا دیں بھٹی صاحب. ایک تاثر دیا گیا ہے کہ وہ اغوا ہو گئے ہیں, وہ ایک شارٹ لیو پہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے, ایس پی رولر ہیں پشاور کے, ان کا موبائل فون بند تھا فار لٹل وائل, جس کی وجہ سے یہ امپریشن دیا گیا, فیملی کنسرن ہوگی, جیسے کہ ابھی صاحب جو تھے جو آپ کے ساتھ لائن پہ تھے, ایک امپریشن کریٹ کیا گیا کہ جی وہ کڈنیپ ہو گئے ہیں. وہ پشاور میں موجود ہیں اور سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں. افتخار درانی صاحب, بہت بڑی خبر ہے آپ جو بتا رہے ہیں کہ وہ آزاد ہیں. پولیس افسر طاہر داوڑ صاحب اس وقت پشاور میں موجود ہے. یہ اتنی بڑی خبر, یہ تو پھر میڈیا, پاکستانی میڈیا میں آنی چاہیے, آپ لوگوں کو یہ خبر دینی چاہیے کہ وہ بازیاب ہو چکے ہیں. فار اے لٹل وائل اٹ فلیشڈ اور دیٹ ڈسپیئرڈ. ابھی اس میں جب وہ ڈسپیئرنس ہوگی خبر کی تو اس کے بعد سر دیکھیں نا, امریکہ سے آپ کو داوڑ صاحب مل گئے ہیں تو مجھے خیبر پختونخوا سے جو فاٹا میں جو خیبر پختونخوا میں مرج ہو گیا مجھے خبر نہیں آئے گی. یہ تو بڑی آپ نے مذاق خیز بات کہہ دی ہے. 4 سدہ کے پٹھان کو نہیں پتا, آپ کو زیادہ پتا ہے. میں ناظرین لائن پہ میرے ساتھ صفدر داوڑ ہیں, یہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, ٹرائبل ایریاز میں ون آف دا لیڈنگ جرنلسٹ ہیں, وائس آف امریکہ کے لیے یہاں پہ بھی کام کرتے ہیں, آرگنائز بھی کرتے ہیں. ان کی خود درانی صاحب سے بات ہوئی. السلام علیکم صفدر. جی السلام علیکم. صفدر کیا بات ہوئی تھی آپ کی درانی صاحب سے؟ یہ تو اس ٹاک شو پروگرام میں چونکہ اکثر میڈیا والے ان سے بات کرتے ہیں, ٹرائبل ایریا والے, تو انہوں نے اس پروگرام کے لیے مجھے لیا ایز اے گیسٹ. تو میں نے پوری سٹوری بتائی کہ اس طرح طاہر داوڑ صاحب کئی دنوں سے غائب ہے, اس طرح ان کی فیملی سے بھی ہماری بات ہوئی ہے, اس طرح FIR بھی کٹی ہے ادھر. تو انہوں نے دوران پروگرام جو آپ نے ابھی انیئر کیا, اس نے کہا کہ اس کو پتہ نہیں یہ داوڑ چونکہ ادھر میران شاہ سے آپ کو ملے ہیں اور آپ ادھر امریکہ میں اور ویسے منفی پروپیگنڈے کرے, تو آپ یقین مانے میں بہت شک ہو گیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے, کیونکہ میں یہ بھی میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ یہ اتنا سینئر بندہ اتنے اہم پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, ان کو اتنا تک پتہ نہیں کہ ایک SP آفیسر ادھر اسلام آباد سے ہے اور ادھر پولیس اسٹیشن میں FIR کاٹی گئی ہے, اور یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے نہیں وہ تو بالکل پشاور میں سیف ہے. تو پھر میں نے پروگرام کے فوراً بعد طاہر داوڑ صاحب کے رشتہ داروں سے بات کی کہ مجھے تو اس طرح ایک گڈ نیوز ملی ہے, یہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں اس طرح تو کچھ نہیں ہے, یہ کس طرح اتنے ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے. چلیں صفدر, بہت شکریہ. جی جی تھینک یو. میں اپنے تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. ناظرین یہی بات کر رہے تھے کہ جب وزراء غیر ذمہ دارانہ بیانات دیں, اور یہ ہر بیان سیاسی نہیں ہوتا, ایسے واقعات میں ایک فیملی ہوتی ہے, خاندان ہوتا ہے, بچے ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں. آپ شراگ آف نہیں کر سکتے ہو ایک کیجول ایک او جی غلط مس پلیسمنٹ آف فیکٹ ہوگی. نو, یو آر پلئنگ ود دا سینٹیمنٹس اینڈ ایموشنز آف لیونگ پیپل.
آپ کو 10 پر ہی سوچنا ہے، اور اگر آپ وزیر بن کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ وزیر ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔